अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में, इंडियन कश्मीर में, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहलगाम में जो वाक़या हुआ, ये ना आखिरी है और ना ये पहला है, और ये पूरा खत्ता ही, इसमें ऐसे वाक़यात होते रहे इंक्लूड पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब। श्रीलंका भी आपको पता है, इस जो टाइगर वाले तामिल टाइगर थे उनकी वजह से परेशान था। इंडिया में इंटरनल अपनी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके 3, 4, 5 सूबे ऐसे हैं जहाँ लहदगी पसंद तरीक़ें चल रही हैं। पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो TTP तर्ज के। तो ये सारा खित्ता ही दहशतगर्दी का शिकार है, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के सिवा आज तक कोई ठोस पॉलिसी मिल के बनाई भी नहीं गई, क्योंकि शायद इसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने में चंद लोगों का फ़ायदा हो, मगर जिस खित्ते की तकरीबन 2 अरब आबादी है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। ये आप देखें, दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दोनों तरफ सब बल्कि अपने ही वहाँ पर चढ़ दौड़ते हैं, और ख़ासकर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इसलिए है कि वहाँ मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, 30 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं वहाँ। तो वहाँ जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो मुसलमान बेचारे ज़ेर ताब आ जाते हैं। अभी रिसेंटली वाक़यात में भी कुछ ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन जब वक्त के साथ साथ उसकी असल हकीकत सामने आना शुरू होती है वहाँ के, तो उस वक्त तक देर हो चुकी होती है, और उससे पहले वो बहुत कुछ ये कर चुके होते हैं। आप इंडिया में देख लें, वो आपको समझौता एक्सप्रेस ट्रेन वाला, वो इंडिया ने खुद किया। वहाँ का कर्नल ब्रोत इस तरह का नाम था उसका, वो उसके पीछे था, लेकिन बाद में कितनी उसको सज़ा मिली कोई अता पता ही नहीं है। पाकिस्तान बेचारा शेख रशीद साहब खासकर, वो फायरें दबाए बहुत तगोदो करते रहे मगर कुछ नहीं बना। इस तरह अक्सर जो वाक़यात होते हैं वहाँ, वो उनके अपने ही इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से होते हैं। और ये सारे ममालिक में जो मोस्टली इस तरह के वाक़यात होते हैं, वो तवज्जो हासिल करने के लिए, जो अवामी हकूक़ हासिल करने के लिए कुछ लोग तो जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखते हैं, और ज़ाहिर है 1-2% वो शिद्दत पसंदी की तरफ भी चले जाते हैं। मगर बदकिस्मती के भारत में आखिरी तकरीबन 10 साल से अब तो ज़ाहिर हो चुके हैं, मेरा ये तीसरा टर्नओवर है मोदी साहब का। तो ये तो है ही RSS की जो बुनियादी रुकन थे, और ये जो RSS तंजीम है, ये एक हिंदू नेशनलिज्म और दहशतगर्द तंजीम है। इसको 100 साल अब होने वाले हैं, सितंबर में गालिबन हो जाएंगे। 1925 से बनी है, तो मोदी साहब इसके एक बुनियादी रुकन रहे हैं। तो इन्होंने जब ये आए तो उस वक्त से लेकर आज तक उन्होंने स्वाय अपनी मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, हाँ खाली मुसलमान नहीं, बाकी भी जो मसीही बरादरी है, इवन के सिख बरादरी देख लें, सिखों के कितने बार कनाडा में, अमेरिका में, UK में जो उनके लहदगी पसंद रहनुमा हैं सिखों के, वो कत्ल किए हैं रान। तो ये इनकी जो अभी कौमी पॉलिसी क्या बन गई है, दूसरे ममालिक में मुदाखलत करके घुसकर जाकर वहाँ लोग अपने मुखालफिन को चुन कर मारना। ये उनके पाकिस्तान के वाले से भी है कि 15-20 लोग ने मारा है वहाँ। ये तो है, पाकिस्तान ने तो किसी अखबार आते इतना नहीं है, ये कोई UK की अखबार गार्डियन का अक्सर वाला देते हैं कि उसमें आया था, और उन्होंने वो कोई उसकी तरदीद नहीं। ज़ाहिर है वो तो उससे फ़ख्र महसूस करते हैं कि घुस के मारेंगे, हालांकि इसके नताइज पूरे हिस्से के लिए बड़े बुरे निकलते हैं। इस वक्त बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, इससे की तरफ आते हो, लेकिन देख लें कि असम, उनका जो सूबा असम है, वहाँ एक जो मुस्लिम उस असम्बली का मेंबर है, MLA है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। वजह कि उसने कहा कि ये मोदी का अपना ही एक खुद कर जाया हुआ ड्रामा है। तो ये ज़ाहिर है ये बात उन्हें सूट नहीं करती इंडियन रियासत को, इंडियन स्टेट को। तो वहाँ अपने ही लोगों को जो उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं, तो उनको गिरफ्तार करके तशद्दुद का मसला। और एक अगर MLA को गिरफ्तार कर लिया, मेंबर असम्बली को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आम आदमी बेचारे की उसकी वहाँ क्या सीहत होगी। इस वक्त जो करने के काम है वो ये है कि जो सार्क तंजीम बनाई थी ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और नेपाल के जो मेंबर, अगर मैं समझता हूँ कि इसको अफगानिस्तान में भी शामिल कर लें इसमें, तो इस तंजीम को फाल करने की ज़रूरत है। यहाँ इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है इतना एतमाद की कमी है, फुकदान है, तो ज़ाहिर है फौरी तो उस पर कुछ को बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन इब्तदाई तौर पर
اس تنظیم کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ بنی تو ہی ہے، اور چلیں سیکٹری لیول سے، پھر منسٹر لیول سے، پھر پرائم منسٹر ملیں، پھر اعلیٰ عہدیدار ملیں، پھر اپنے جو ملٹری ڈیلیگیشن ہے ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس تنظیم کو فعال انڈیا ہی نہیں ہونے دے رہا، وجہ کہ انڈیا کا اس میں نقصان ہے۔ اگر یہ خطہ امن کا گوارا بن جاتا ہے تو یہ انڈیا جو دہشت گردی کا بہانہ بنا کر کشمیر پہ چڑھ دوڑا ہے، سکھوں کو مار رہا ہے، آپ نے وہ جو ان کے میزورام، اسام، جو ان کے اور صوبے ہیں جو چین کے ساتھ ملتے ہیں، 3-4 میرے ذہن میں سب کا نام نہیں آ رہا، تو وہ علیحدگی پسند جو طریقے ہیں وہ ظاہر ہے یہ ان کا جو بہانہ بنا کے ان سب کو یہ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ اگر وہ امن کی بات ہو، امن میں رہ رہے ہوں، لوگوں کو اپنی آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے، تو وہ بہت کچھ ظاہر ہے اپنا اس کا اندرونی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ دہشت گردی والا عنصر بنا کر، اور یہ ظاہر ہے مغرب کو، امریکہ کو، یہ بھی اسرائیل ٹائپ جو ریاستیں ہیں ان کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے دہشت گردی کا بنا کر کتنے نے ملک برباد نہیں کر دیے، تو انڈیا بھی اسی لائن پہ چلا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں پھر امریکہ کے ساتھ، پھر اپنے روس کے ساتھ، پھر یورپی یونین کے ساتھ، پھر وہ ظاہر ہے ایک منجن بیچنا ہوتا ہے، پھر ان کے سے اپنے اسلحے کی جو لین دین ہے وہاں، تو وہ سارے کچھ کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو جو خاص کر RSS کا جو ہندوتوا منصوبہ ہے کہ یہ سارا ہی یہاں ہندوؤں کو ہے، ہندوستان کا ہے، باقی سارے بھاگ یہاں، تو ایسی پالیسیاں میرا نہیں خیال 21ویں صدی میں چل سکتی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بدقسمتی ہوگی اگر دنیا میں کچھ ایسے حکمران آ گئے جو مذہب کی بنیاد پر ایسے اقدام اٹھائیں۔ دیکھیں پاکستان کی بھی بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں بھی درمیان میں نا کوئی آ جاتا ہے، ہاں بھائی دو قومی نظریہ کی جو لے کر دیکھیں بانیان پاکستان نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، ان کی تقریریں ریکارڈ ہیں، اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے چرچز میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں جانے کے لیے، ریاست کو آپ کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بات بھی ٹھیک ہے، آپ پر ذاتی جو دین ہے، جو نظام حیات ہے جس سے زندگی گزاری جاتی ہے، جو اصول ہے، وہ آئین پاکستان ہے، وہ وہاں سارے جس خطے میں جو رہا ہے وہ اس کا شہری ہوتا ہے، اس کا بنیادی حق ہے، اور وہ اس کو ملنا بھی چاہیے، اور مذہب کا اس سے لینا دینا ریاست کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کا کہتے ہیں کہ دہلی میں کوئی مکان تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ادھر بھی چلا جائے، بمبئی میں تھا، بہرحال تو وہ اس طرح کے حالات چاہتے تھے، اس طرح کے جو تعلقات چاہتے تھے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، امریکہ اور کینیڈا والے، اس طرح کے نہیں جس طرح کہ آپ بنا دیے گئے ہیں، اور خواہ مخواہ کچھ سالوں بعد یہ پھر ہندو مسلم والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ 19ویں صدی سے پہلے لے لیں، یورپ آپس میں لڑ رہا تھا اور یہاں سارے اکٹھے آرام سے رہ رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اگر 650-700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہ 712 میں محمد بن قاسم ہے، اس کے بعد چلے 200-400 سال 200-300 سال لگے پھر مسلمانوں نے حکومت کی، اس سے پہلے ہندو تھے ظاہر ہے یہاں اور اکٹھے رہ رہے تھے، اس کے بعد مسلمان جب آئے پھر بھی اکٹھے ہی رہ رہے تھے۔ مسلمان ہندو بادشاہوں کے جو اپنے سپہ سالار ہوتے تھے، ان کی جو فوج کے سپاہ، ان کے جو مین کردار وہ مسلمان، اور مسلمان بادشاہوں کے جو مین سپہ سالار وہ غیر مسلم تھے۔ تو یہاں تو آپ 1000 سال سے آپ کٹھے رہے ہیں، اور یورپ والے آپس میں لڑتے رہے ہیں، ان سے سبق سیکھ لیں۔ وہ کیا ہے آج یورپی یونین کی شکل میں، آپ ان کے US کے ساتھ تعلقات کی شکل میں، ان کے ایک ملک کے کسی پاسپورٹ پہ آپ کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں، وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں۔ آپس کی دشمنیوں کے لڑائیوں کے باوجود وہ، اور ہم جو 1000 سال کٹھے رہے ہیں، 1000 سال سے زیادہ کٹھے رہے ہیں، لیدا ہوئے تو ابھی 1947 نا، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا، اور ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم جس طرح لڑ رہے ہیں آپس میں، اور اس طرح پر الزامات لگا کر اور جنگی ماحول بنا کر، اس طرح پانی روک کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک بات، اور دوسری بات طاقت کے زور پر جس طرح آج RSS کہہ رہی ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، باقی سب کو مار دو، اور کر بھی ایسا رہے ہیں۔ RSS گنڈا گرد تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، کیا ویسا کر پائیں گے؟ دیکھیں اگر 700 سال کے لگ بھگ مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے، اور سارے آج بھی ہندوؤں کی تو اکثریت ہے اس خطے میں، انہوں نے تو تلوار کے دور پر مسلمان نہیں کسی کو کیا، اگر وہ
حکمران جو مسلمان حکمران جنہیں 700 سال حکومت کی، اگر تلوار کے زور پر اگر وہ چاہتے تو پھر تو یہاں نہ کوئی مندر بجتا نہ کوئی چرچ بجتا. یہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسا کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا جو آخری نظام ضابطہ یہ آتا ہے اللہ اس میں ہے اللہ اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اور جو بھی جبر کی پالیسی پہ کاربند رہے گا اس کو اپنا نقصان ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ 700 سال مسلمان حکومت کرنے کے باوجود اکثریت ہندوؤں کی ہے، وہاں مندر بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب یہ جو RSS آ کے سب کچھ تباہ و برباد کر رہی ہے، اس خطے کا امن اور ہندوتوا پالیسی کی بنیاد پر کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، باقی سارے چلے جائیں یا ان کو وہ مار رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ان کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں، تو ایسا وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے. اور جو سول سوسائٹی ہے ان سارے خطے کی اپنے اپنے ممالک میں، اس کو اس میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے. اور عوام کو بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دینے چاہیے جو امن کی بات کریں. جنگ تو لڑی جاتی ہے جہاں ظلم زیادتی ہو رہی ہو، ظلم زیادتی جہاں ہو رہی ہو وہ تو پھر داخل ہے کشمیر ہے، اور وہ تو سکھ ہیں جو 80s 90s کی دہائی میں میری بات چیت ہوتی رہتی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ جو ظاہر ہے وہ تو ان کی بڑی جو تعداد ہے، وہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد وہاں وہ سے چھوڑ کر چلی گئی تھی. کوئی کہتے تھے کہ پنجاب میں کوئی نوجوان آپ کو نظر نہیں آتا تھا، یا مار دیے گئے تھے یا بھاگ گئے تھے ملک چھوڑ کر. تو آپ کا تو رویہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا ملک ہندوستان بنا ہی لیا، الگ ہو ہی گئے، پاکستان اور ہندوستان دو الگ ملک بن گئے، تو آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح تم بول رہے ہیں آپ زور زبردستی سے سارے اس لوگوں کو کیا ہندو بنا لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو سکتا تو یقیناً آپ کو ایک تاریخ پہ نظر ڈالنی ہوگی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا کبھی ہوا ہے. ہاں، یہ نفرت کا بیج انگریزوں نے بنایا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ان کی تھی، ورنہ 1857 کی جنگ آزادی تک تو مل کے لڑی ہے صاحب نے. کیوں لڑی ہے مل کے جنگ آزادی صاحب؟ وہاں سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ انسان یہاں اگر حکومت کرنی ہے تو یہ تو اگر کٹھے رہے تو نہیں کر سکتے، تو وہاں پھر سازشیں شروع ہوئی. اس حوالے سے آپ کا ایک انڈین ہی ہے دھرو راٹھی، اس کا ایک اس پہ ولاگ بھی ہے، ایک ویڈیوز، ایک بڑی اچھی ویڈیو ہے. اگر تفریق ہو تو انڈین کو اپنے ہی انڈین بھائی کی وہ سننی چاہیے. کس خطے کی تاریخ کیا تھی اس نفرت سے پہلے؟ یہ دوسروں کی جو انجیکٹ کی ہوئی ہے نا نفرت، اس کو آپ اپنے دلوں سے نکالیں اور آپ اس خطے کے جو ماحول ہے اس کو خراب نہ کریں. یہاں امن امان کے ساتھ زندگی بسر کرنے دیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہزاروں سال سے یہاں لوگ رہ رہے تھے، ہندو، مسلم، سکھ، پارسی، مسیحی برادری اور جو مذہب بھی ہیں، یہ ان کے جو بدھ مت ہیں، کوئی کسی کو پرابلم نہیں تھی. لیکن یہ جب سے RSS کا جو نظریہ والے لوگ بھارت میں برسر اقتدار آئے ہیں، اس خطے کا ایک عجیب ہے جان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو یہ انڈین کو سوچنا چاہیے، جو انڈین ذاکر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ سیکولر ہیں، ان کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے. رہی بات کہ پاکستان تو بنا ہی اس بنیاد پہ لا الہ الا اللہ، بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ نہیں کہ وہ مذہب کوئی قائد اعظم کی یہی اسپیچ ہے کہ ہم آپ سے قائد اعظم محمد جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان قائم کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس آئین آج سے 1400 سال پہلے کا موجود ہے. پاکستان نہ سیکولر ریاست ہوگی اور نہ ہی یہ مذہبی پیشوا کرے، یہ پریسٹ، یہ تھیوکریسک جو ریاست اسٹیٹ ہوگی، یہ خالصتاً وہ جو عملی قرآنی اسٹیٹ. لیکن آج تو یہاں قرآن الٹا پاکستان میں مسلمان قرآن کے پاس اتنا جانے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ان کو کہ قرآنی اصولوں والا نظام یاد ہوگا. تو اس اصول میں تو لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں جبر نہیں ہے. یہاں وہی قائد اعظم والی پالیسی کہ آپ آزاد ہیں آپ نے مندروں میں جانے کے لیے، چرچوں میں جانے کے لیے، مسجدوں میں جانے کے لیے. تو یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ سیکولر سے بھی ایک ہاتھ اوپر کی ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جہاں کے شہری جو ہے وہ امن امان، ان کی حفاظت، ان کا کھانا پینا، ان کی ضرورت زندگی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مذہبی ریاست ہے پاکستان. تو وہاں البتہ
RSS ضرور یہ مذہبی جنونیت والی ریاستیں بنانے جا رہے ہیں تو اس کا نقصان پورے خطے کو ہوگا. اور سارک ممالک جو سارک تنظیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس کو مضبوط نہیں بھی ہونے دے رہا نا، تو پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے. باقی تو 6 ممالک ہیں نا، ان کو ساتھ ملا کے کوئی اپنا میٹنگز کریں، کوئی لایا عمل اختیار کر لیں. انڈیا اس میں ان میٹنگز میں شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا بعد میں جائے. آپ میں اتنی تو لیڈنگ کوالٹی ہونی چاہیے نا، اتنی تو ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ ایک بنی بنائی تنظیم کو اس کو فعال کر لیں. یہ کوئی انڈیا کے باپ کی تھوڑی جاگیر ہے کہ سارک انڈیا نہیں کوئی تنظیم وہاں اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوگا یا انڈیا اس میں شامل نہیں ہوگا تو آپ اور باقی ممالک جو ہیں آج خطے کے سارک ممالک وہ ان کو اکٹھا کر کے ان کو تو اعتماد میں لے سکتے ہیں نا. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں لیڈرشپ کی کمی ہے، لیڈر تو اندر ہے. یہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے یہ تو بیچارے کونسل کے لیول کے دماغ نہیں ہیں ان کے. ہاں انڈیا کو یہ ہے ضرور حاصل ہے کہ وہاں جمہوری ادارے مضبوط ہیں، وہاں کا انصاف، وہاں کا الیکشن کمیشن ہم سے بہت بہتر ہے. اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرنا بھی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آپ یہاں بھی اگر یقین کریں دونوں طرف سے، اگر وہاں یہ عوام کا جنون کم ہو رہا ہے، اگر اس دفعہ مجزا وہ اس بار 400 پار والا تو آنکڑا گیا نا تو تھوڑے بہت ساتھ تعلیم لانے پڑے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میرا خیال نہیں وہ عوام ان کو پسند اتنا کرتی ہے، وہ جان رہے ہیں. لیکن یہ مذہب کو بہانہ بنا کر اس کو بڑا نا تیزی سے ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے وقتی طور پر لوگوں کو اپنے قریب بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا کہہ لیں یہ فوری عمل کرنے والا نسخہ ہے. یہ بنام وطن بنام مذہب، اقبال کا کوئی شعر بھی ایسا کہ عام آدمی تو کبھی بنام وطن بکتا ہے، کبھی بنام مذہب بکتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ بریک سوچ والے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اپنے عوام میں یہ شعور آگاہی پیدا کرنی چاہیے کہ کم از کم اس خطے میں 2 ارب لوگ بستے ہیں، ان کے امن کو داؤ پر نہ لگائیں اس طرح کے جھوٹے واقعات گھڑ کر. پتہ ہے پہ یہی لگتا ہے وہ یہ بھی ایسا ہی کوئی ہوگا. اگر آپ کی اسمبلی کا سٹنگ MLA کہہ رہا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ اس نے خواہ کہہ دیا ہے، وہ بھی تو انڈین ہی ہے نا، مسلمان ہے لیکن انڈین ہے، پاکستان تو نہیں ہے نا. اس طرح کی ڈرامے بازیاں کر کے اس خطے کے امن کو خراب نہ کریں. اور میں تو یقین کریں اس حد تک کہتا ہوں کہ اگر ان کو کچھ پرابلم ہے تو پورے بڑے صغیر کو سب کو ایک دفعہ یہ جتنے بھی اپنے بڑے بڑے فن ہیں نا جن کے لیڈر ہیں بیٹھے وہ کہیں یہ سب جگہ پہ کرا لو، ایک دفعہ پھر ریفرینڈم کرا لو. کچھ اپنی ذات چیز برقرار رکھنا چاہتا ہے تو ذات چیز برقرار رکھ لیں. جو جس ملک کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ رہے. لوگوں کو اپنی ذات سے فیصلہ کرنے دیں، زیادہ فیصلہ کرنے دیں. یہ اتنا ڈر کے اتنا لوگوں کو جبر کر کے ساتھ ملانا تھا، اس سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ UK کی مثال لے لیں، وہاں اسکاٹ لینڈ والوں نے کہا ہم لاکھ ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ریفرینڈم کرا لو. ریفرینڈم مار کے بس ٹھیک ہے آرام سے رہ جائیں کٹھے پھر ساتھ کیا ہے. اور انگلینڈ کا اپنا ایجنڈا ہے، پورے UK کا الگ ایجنڈا ہے. یہاں کوئی ایک اپنے حقوق کے لیے بات بھی کرتا ہے تو ایک عجیب پتہ نہیں انہیں ریاست کس نام کا چیز کا نام رکھ لیا ہے. یہ سارے اس خطے میں یہ پرابلم ہے اور انڈیا میں یہ زیادہ ہے. بڑھ زیادہ اگر بادی زیادہ ہے تو وہاں پرابلم بھی اسی حساب سے انہیں لوگوں کے حساب سے ہوگی نا. بہرحال امن کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اپنی جو اس خطے کی تنظیم ہے سارک اس کو فعال کرنا چاہیے. وہاں آپ اعتماد کی فضا بحال رکھیں اور اس خطے کے 2 ارب لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں. یہاں 50% غربت سے نیچے لوگ رہ رکھے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تقریر نہیں. اللہ حافظ.